Viewers, today I am in इस्लामाबाद कैंपस जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो मेरा आज वीलॉग है वो उसके वाइस चांसलर पे है, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शिनवारी। And Professor Dr. Zabta Khan Shinwari. Zabta Khan, how are you? Thank you. I'm fine and pleasure to have you, Dr. Kundi. Have a seat, sir. Thank you, sir. Please come. Dr. Saab, glad to see you. We are all friends, all buddies. और you are a big name. मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर अताउर रहमान के बाद कुछ नाम हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, व्हाटएवर, उसमें एक आप हैं। एंड यू हैव बीन वीसी कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नाउ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, एंड नाउ यू आर वाइस चांसलर ऑफ फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी. And I am going to interview you at the Islamabad campus. So, Dr. Sahab, how are you? Alhamdulillah, sir. Pleasure to have you. तो डॉक्टर साहब, आप तो आज़ाद पंछी स्कॉलर थे, साइंटिस्ट थे. मुझे याद है आपको मैं कोहाट में जब मिला तो आपने कहा मेरी जो आज़ादी है वो आधी हो गई है, जब ये तो फिर बहुत बड़ी कमांड है. तो हाउ यू फील? Sir, to be very candid, वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि this is the last inning of my life to do something for the country. So that's why, as you said, I'm working with WHO, with UNESCO, with the BWC, UN, and many organizations. And I was rarely visiting Pakistan. People were saying you come on transit to Pakistan. Why I accepted this? Because this was a university, you all know, Federal Urdu University of Art, Science and Technology, was not doing well, to be very candid. And there were 16 vice chancellors in 20 years, most of them acting vice chancellor, and they were just doing acting. So I had, because I had some emotional attachment with this Urdu. When I was a student, my all teachers of the departments in Peshawar University were Indian migrated They were, to India, yeah. And they were Urdu speaking people, and I am educated because of them. So I thought I pay back to them and I do something with this language. And secondly, if you talk about Pakistan, so two things. One, this country was made in the name of religion, Islam. The other, that bind us all, Baloch, Sindh, Punjabi, Pashtuns, are Urdu. This is the common language that we speak. So that was the reason. So Urdu fascinated to you? Urdu fascinated. And डॉक्टर साहब, कुछ अपने बारे में मेरे व्यूअर्स को बताएं. आई नो यू, कि कहाँ आपका बचपन, कहाँ से आप हैं. ये तो हर एक कहता है कि ही लुक्स लाइक अ फॉरेनर. अगर आप मतलब, लेकिन ये है कि आप कहाँ थे, कैसे अपना लाइफ, अर्ली लाइफ. Sir, Jazakallah. Let me tell you very candidly. My father was a son of a big landlord on the Afghani border, other side. And before partition, he was an orphan. And in our Pathan, the tradition, people were trying to kill him to grab all the land. So he ran away, came to Kohat, cutting short. And he was a laborer in Kohat. And he had 8 sons and a daughter. Luckily, I was one of them. स्कूल वहाँ से, तालीम वहाँ से, ऑन टाट स्कूल, whatever, जो एक लेबरर का बच्चा करता है. तो कोहाट में पैदा हुआ, कोहाट में पला बड़ा, वहाँ तालीम की, कॉलेज में रहा, यूनिवर्सिटी पेशावर में किया, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, जापान से PhD किया, पोस्ट डॉक किया, पढ़ाया भी. वापस आया तो बस इसीलिए वो भी एक कहानी है कि वो लोग कहते थे ना जाओ, बिकॉज आई डिड माई PhD इन रिकॉर्ड टाइम. मिनिमम उनका 3 ईयर है. 2.5 साल के बाद मैं फारिग था. 5-6 पर्चे अच्छे खासे थे. प्रोफेसर ने कहा फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? क्योतो यूनिवर्सिटी, विच इज एट दैट टाइम वाज टॉप 10 ऑफ द वर्ल्ड. तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी. तो उन्होंने कहा पोस्ट जापान, क्योतो यूनिवर्सिटी इन जापान, विच इज इन द टॉप 10 कंट्रीज एट दैट टाइम, नाउ आल्सो इन द टॉप 50. सो प्रोफेसर ने कहा यार जाओ नहीं, तेरी तो छुट्टी सैंक्शन है विद फुल पे, क्यों आ जाए. मैं कहा नहीं यार, कमिटमेंट थी कि PhD करके वापस आऊँगा. तो आ गया.
اور آنے کے بعد الحمدللہ ینگسٹ ایور وائس چانسلر بھی بن گیا کوہاٹ یونیورسٹی. پھر بنو یونیورسٹی بنائی جو آپ کے گاؤں کے قریب یعنی آن وے ٹو ڈی آئی خان اینڈ آل دیٹ, وہاں بنایا چیف. وہ بھی کہانی ہے, آج آپ کا ٹائم ذرا کم ہے کہ وہ کیا وہ چیف منسٹر تھے اکرم خان درانی صاحب, اس کو کیسے بنا کے دیا. پھر میری ایک تھی کہ میں پرائیویٹ انڈسٹری کے ساتھ مل کے کام کروں, تو کرشی انڈسٹری تھی, ہربل انڈسٹری, ٹاپ انڈسٹری آف دا کنٹری ان ہربس, یہ ہربل میڈیسن, یونانی میڈیسن. اس کا میں سی ای او رہا, اس کے لیے ایک یونیورسٹی بھی بنائی, کوشش کی کہ اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ لنک کروں. تو یہ ایک مختصر سی کہانی تھی. اور پھر کرتے ڈین رہا. تو سر اس کے بعد جو ہے نا قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کیا, پروفیسر رہا, بایو ٹیکنالوجی وہاں میں نے بنیاد رکھی, وہاں پہ ڈین رہا. اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر بنایا GC نے, پروفیسر ایمیریٹس بنایا. اللہ نے ہر وہ دیا انعام جو کہ غریب مزدور کے بچے کو کوئی وش. اور ویسے اب میں خود بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہا, آپ HEC کی بھی بڑی ہیلپ کرتے رہے ان اپنے مشوروں سے. آپ نے HEC چیئرمین کو نوازتے رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیلڈ کیا ہے, مطلب اسپیسیفک کیا ہے؟ سر میں نے شروع کیا تھا یہ لوگوں کے ساتھ جنگلات کا تحفظ کے ساتھ. WWF ایک ہے ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر, اس کے ساتھ کام کیا کہ کیسے انڈیجنس کمیونٹی, ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی پودے نہ کاٹو یہ بہتر ہے, بلکہ ان کو کیسے ان کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ بیچارہ بھوکا مارا ہے. تو وہاں سے شروع کیا, کرتے کرتے پھر یہ میڈیسنل پلانٹ ہربس, تاکہ اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی سے ہم یہ ایلوپیتھی پر ڈیپینڈ نہ کریں, وہ کیا. تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پنساری وغیرہ بیچتے آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں سونف کر رہا ہوں یہ صحیح سونف ہے کہ نہیں. تو میں نے DNA بار کوڈنگ کی کہ جس طرح آپ ایک بال سے کسی انڈیویجول کو پہچان سکتے ہو کہ یہ کس کا بال ہے, تو اسی طرح ہم پودوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ جینیٹک انجینئرنگ اور بایو ٹیکنالوجی. ایک کام جو اور کیا جاپان میں, وہ یہ کیا تھا کہ ہم ایک خطے میں رہ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری پروڈکشن نہیں ہو رہی. تو میں نے ایک جین پہلی دفعہ دریافت کی ہے جس کو ڈراؤٹ ٹالرنٹ جین کہتے ہیں. اگر وہ کراپ میں آپ ڈالیں گے تو وہ کم پانی پہ زندہ رہے گا اور اچھی فصل دے گا. تو یہ میری ایک اسپیشلٹی بن گئی تھی بایو ٹیکنالوجی میں, جینیٹک انجینئرنگ میں, کہ ہم نے ایسے پودے, ایسے کراپ بنائے کہ جو کم پانی پہ ڈراؤٹ کو ٹالریٹ کرتے ہیں, سالٹ کو ٹالریٹ کرتے ہیں, اور کولڈ پہاڑوں کے اوپر جب سخت برف پڑتی ہے اس کو ٹالریٹ. ڈاکٹر صاحب کچھ یہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں. ظاہر ہے میں خود بھی وائس چانسلر رہا ہوں 2 پبلک یونیورسٹی کا. یہ بڑی ڈسٹرب کمانڈ ہے, یہ یونیورسٹی بہت بگڑ چکی ہے پولیٹیکلی یا وٹ ایور, یہ آپ بہتر جانتے ہیں, بٹ اتنا مجھے پتہ ہے کہ اس کا چلانا بھی بڑا مشکل ہو چکا ہے. تو فیڈرل یونیورسٹی کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں, کتنی کیا ہے, تھوڑا اس کے بارے میں مجھے. سر بہت اچھا سوال, آپ نے دکھتی رکھ پہ وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ رکھا. یہ یونیورسٹی بہت ہی ڈسٹرب ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. 3 کیمپسز ہیں. اصولاً یہ تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ فیڈرل یونیورسٹی ہے, لیکن کراچی کے بڑے تاریخی 2 کالج ہیں, اردو سائنس کالج اور اردو آرٹس کالج, ان کو اپ گریڈ کیا, یونیورسٹی بنا 20 سال پہلے. اور اس یونیورسٹیوں میں کالج کو کنورٹ کیا گیا, تو وہ مینٹیلٹی کالج کی نہیں آیا, اور وہ اتنا زیادہ نہیں. ماشاءاللہ اس میں کوئی 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں, جس میں تقریباً 15,000 جو ہیں وہ کراچی کے 2 کیمپسز میں ہیں. عبدالحق کیمپس کہتے ہیں, گلشن اقبال کیمپس اس کو کہتے ہیں. تیسرا اسلام آباد میں تقریباً 4,500 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں. یہ ماشاءاللہ ہر ڈسپلن میں ہم آج خاص کر جب سے میں آیا ہوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کمپیوٹر انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, ماشاءاللہ کامرس, مینجمنٹ سائنسز, اور کراچی میں اسپیسیفکلی بایو ٹیکنالوجی, مائکرو بایولوجی اور ہر قسم کی سائنس کے فیلڈ ہے. ہم انشاءاللہ اس کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈیپ پولیٹیسائز کریں, کیونکہ جب ایکٹنگ پہ آتا تھا اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بے تحاشا بھرتیاں بھی کر دیں, جس کی وجہ سے ریسورسز پہ. اور تیسرا, پاکستان کی بھی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, تو پچھلے 5 سال سے ہماری گرانٹ ہوئی ہے جو 5 سال پہلے تھی, تنخواہیں ڈبل ہو گئی ہیں. تو یہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ہمارے تو جو اساتذہ ہیں یا اسٹاف ہیں. اور کتنی فیکلٹیز ہیں اس کی؟ فیکلٹی ہمارے پاس تقریباً 500 کے قریب اساتذہ ہیں, اور تقریباً 1000 کے قریب ہماری یونیورسٹی ہے نا ٹاپ پہ. یونیورسٹی کے بعد جو مختلف فیکلٹیز ہیں, اس میں سائنس فیکلٹی, اس میں مینجمنٹ سائنسز, اس میں آرٹس کی, اس میں
دوسرے مختلف 8 قسم کے، اور اس پہ اندر کوئی تقریباً 35 کے قریب مختلف ڈسپلن ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 3 کیمپسز ہیں، 2 کراچی میں، 1 یہاں، آپ کا دل کہاں لگتا ہے؟ سچی بات بتاؤ، کراچی مجھے بہت پسند ہے وہاں پہ، اس لیے کہ اسی کے لیے تو میں آیا تھا، لیکن یہاں بھی ریکوائرمنٹ ہے تو تقریباً 50-50 میرا ٹائم برابر گزرتا ہے۔ لیکن زیادہ ضرورت وہاں ہوگی، زیادہ ضرورت وہاں ہے کیونکہ وہاں 75% اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل فائنانشیل پوزیشن یونیورسٹی کی بہت بڑا پرابلم بن چکی ہے، بن رہی ہے، تو آپ کی فائنانشیل پوزیشن کیسے ہے؟ بہت ہی خراب ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے، جب میں آیا تقریباً 6 مہینے کا ہمارا بیک لاگ تھا، 1 بلین ہم بریکٹ میں خسارے میں تھے۔ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کم کرنے کی۔ ہمارے ابھی بھی جو ہے نا لوگوں کو ہاؤس سیلنگ ابھی پوری نہیں ملی، تنخواہیں پوری نہیں ملی، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا HSC کی گرانٹ نہیں پڑی، دوسری بتایا تنخواہیں ڈبل ہو گئی، تیسرا یہ کہ بتعاشر بھرتی ہو گئی۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان مشکلات کو اوور کم کریں۔ ڈاکٹر صاحب یو are here as Vice Chancellor, I believe, even less than 1 year. تو کیا چینجز آپ لائے؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 8 مہینے ہو گئے ہیں تقریباً۔ نہیں یار، ابھی آئے ہوں 5-6 ماہ ہو گئے۔ 6 ماہ تو ہاؤ یو، 6 ماہ میں کوئی چینجز کیا آئی؟ 6 ماہ میں الحمدللہ ایک تو یہ کہ ان کو سیلف کانفیڈنس دیا ٹیچروں کو کہ بھائی ہمارا کام صرف پڑھانا نہیں ہے، ہم نے ان بچوں کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے۔ ہماری ڈگری جو لے جائے، دیکھیں پاکستان کے اگر حالات خراب ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے ہے نا، دیر از سم پرابلم ود دا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم۔ تو اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت والا جو عنصر ہے، میں خود ہر مہینے انٹریکٹ کرتا ہوں اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی، ان کے لیے پورا وہ ہوتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک میکینزم رکھا ہے تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ ہم نے دا موسٹ ماڈرن ڈسپلن شروع کیا ہے۔ اس سال سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کھول گیا ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ ہم نے ہر وہ ماڈرن فیلڈ، اور جو پرفارم ڈپارٹمنٹ نہیں کر رہے تھے اس کو مرج کر رہے ہیں، اور فیکلٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم دا موسٹ ماڈرن لائن پہ جا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کانفیڈنس اور اپنے ٹیچرس کو یعنی اونرشپ کہ فاسٹ ہمارا اردو میرا تعلق انڈسٹری سے بھی رہا ہے۔ تو ہم بچوں کو جب جائیں تو صرف گورنمنٹ کی طرف نوکریوں کے لیے نہ دیکھیں، ہم ان کو ایسے ڈیولپ کریں انٹرپرینورز کہ وہ باہر نکلیں۔ اس لیے تو وہ ڈسپلن شروع کیا جیسے آرٹیفیشیل کمپیوٹر وغیرہ کے سافٹ ویئر، اپنے گھر پہ بیٹھ کے وہ اتنا کما سکتے ہیں کہ اپنے بال بچوں کو پال لیں۔ تو وہ ایک ہم نے میکینزم شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو صرف سرکار کی نوکری کی طرف نہیں دیکھیں گے، جب فیلڈ میں جائیں گے تو انشاءاللہ پرفارم کریں گے، خود بھی کمائیں گے اور ملک کے لیے ضرور مبادلہ بھی انشاءاللہ کما کے دیں گے۔ ضابطہ خان آپ بہت زیادہ ویل ٹریول ہوتے تھے، اور مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ پولینڈ گئے، بیلاروس گئے، تو آپ کے تو اب وزٹ بہت کم ہو گئے ہوں گے، کیسے؟ آپ یقین کریں کہ یہ بڑی میری آپ سمجھ لیں کہ جو مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ ایک تو واقعی بہت کم ہو گئے، ریزن کیا میں صرف وہ ٹریول کرتا ہوں جس سے یونیورسٹی کو فائدہ ہو، باقی میں نہیں کرتا، حالانکہ وہ سارے اسپانسرڈ ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی انفارچونیٹلی بیوروکریسی کو سمجھانا کہ بھائی یونیورسٹی کے فائدے میں ان کو کیا پتہ ہے، یونیورسٹی کو انٹرنیشنل میپ پہ لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا تاکہ وہ رینکنگ وغیرہ ہو۔ دوسرا باہر ڈونر ایجنسی، ابھی میں نے ایک ایجنسی سے بات کی تھی کہ ان کو یوزڈ اکوپمنٹ ہمیں فری آف کاسٹ ملے، تو انہوں نے کہا جی آپ مت جاؤ۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی اور انشاءاللہ ان چیزوں سے یونیورسٹی بہتر ہوتی رہے گی۔ لیکن یونیورسٹی اچھا ایک تو آپ کو سمجھ آ جائے نا، تو اب میری ضرورت پاکستان میں یونیورسٹی کو ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں باہر اب بہت کم جاتا ہوں انلیس کی یونیورسٹی نے، بیکاز یار یونیورسٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم دینا ہوگا نا، تو مجھے یہاں بیٹھنا ہوگا نا، تو میرا 99% ٹائم ادھر لگتا ہے، کیونکہ میں نے ٹیم ورک بنانا ہے، لوگوں سے کام لینا ہے۔ لوگ اچھے ہیں، پتہ ہے کہ ہم کو لیڈر نہیں ملا، اگر اچھا لیڈر ملتا ہے بلیو می کہ وہ آپ سے آگے جا کے وہ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اب ٹائم ادھر ہی لگے گا، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ویسے آج کل بیوروکریٹک انٹرفیرنس یونیورسٹی میں بہت ہے، آپ کے پہلے ہوتے تھے 8-6 باسز، اب تو زیادہ ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں BZU کا VC تھا، کبھی پرنسپل سیکرٹری ٹو CM، کبھی گورنر، کبھی HED کا سیکرٹری، کبھی کمشنر ملتان۔ میں کہتا ہوں یار، تو آپ کا یہاں بھی ویسے ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں پازیٹیو لوں گا کہ چلیں وہ سب کو قوم و ملک کی فکر ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو یونیورسٹی کے میکینزم کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اسی کو لنک کریں کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن، یونیورسٹیز کی اٹھانومی آلموسٹ نان ایگزسٹنس ہیں۔
For example, in some of the provinces, minister chairs syndicate meeting, for example. اب وہ VC بیچارہ کیا کرے گا؟ لیکن آپ کے تمام لیجسلیشن پاکستان کے اگر خدا نخواستہ اس کی بات آپ نے نہ مانی، 1000 کے قریب ہیں، وہ آپ کا وہ کسی وقت بھی بلا لیں گے کہ بھائی حاضر ہو جاؤ، تم نے جو ہے نا وہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. دین آپ کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، تو آپ نے ہر بندے کے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ پہ کام کرنا ہے. آپ کی اپنی منسٹری جو ہوتی ہے، وہاں سیکشن افسر سے لے کے ٹاپ منسٹر تک آپ کو ان کے ساتھ خدا نخواستہ تھوڑی سی ان میں سے کوئی بندہ ٹھیک نہ ہو اور پروٹوکول کی کمی آ گئی تو وہ آپ کے لیے اور مصیبت ہے. اینڈ سیم از ود آج کل ہر بندہ دوڑ کے کورٹ چلا جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک خاتون کی پروموشن 10 سال پہلے رک گئی تھی، وہ انلیگل سارٹ آف تھی، وہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے آئی، 10 سال سے وہ اسٹے پہ ہے، اور لاسٹ ایئر ایک اور گریڈ میں پروموشن ہوگی اور پھر اسٹے لے آئی اور وہ پھر اسٹے پہ بیٹھی ہوئی. تو یہ جو ہمارا سسٹم پورے ملک کا ہے، اگر آپ اور اسی لیے اچھے وائس چانسلر باہر سے آئے تھے لیکن یہاں پہ ٹک نہیں گئے. ہمارے یونیورسٹی میں بھی کینیڈا سے امپورٹ کر کے VC آیا تھا لیکن وہ ٹکا نہیں. وہ بلکہ میں اسے ملا تھا، اس نے مجھے کہا کنڈی سے میں پاگل ہو جاؤں گا، اپنے گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھوموں گا. تو میں کیا اینڈ میں ضابطہ خان شنواری، آپ یہ بتائیں کہ آپ آخر میں کیا میسج جنریشن ہے ہمارے ینگ جنریشن کو دیں گے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان ہے، ہم ہیں، تو سب سے جو میری سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اچھے انسان بن جائیں. کسی کو ہم ایک انگریزی میں لفظ یوز کرتے ایکویٹی، انکلوسیونیس، ڈائیورسٹی. کسی کو کسی بنیاد پہ ڈسکریمنیٹ نہ کرے، نہ کسی کو فائدہ دے بیسڈ آن لینگویج، کاسٹ، کلر، جو ہے نا کلر بلائنڈ کمٹمنٹ اسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے. آپ اچھے انسان بن جاؤ. ہمارا کام تعلیم دینا ہے اور اچھے انسان بنانا ہے. اگر میں اچھے انسان بنا پایا نا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ ان کی کمی ہے اور ہمارے ملک جو بھگت رہا ہے نا معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے نا، وہ کوئی ریڑھی والا بیچارہ تو کیا کر لے گا. وہ لوگ جو پالیسی بناتے ہیں، اگر ہم صحیح نہیں ہیں، صحیح نہیں جا رہے تو کوئی وجہ تو ہے نا. آئیں اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں اور اپنے حصے کا دیا جلائیں. انشاءاللہ ہمارا ملک سب سے بہتر ہوگا. Viewers, this was my interview on Federal Urdu University's Vice Chancellor ضابطہ خان شنواری. اب کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن انڈر لائن یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ اچھے انسان بنو، بی اے گڈ ہیومن بینگ. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو آپ سب کچھ ہیں، اور اگر اچھے انسان نہیں ہیں تو آئی بلیو کچھ بھی نہیں. اللہ بلیس دس کنٹری.